सरदार अमीनुल्लाह खान साहब, प्रो रेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेइंतहा खुशी इस बात की है कि मुझे ये मौका मिला कि ग़ुलाम इसहाक़ इंस्टीट्यूट की 25वीं कॉन्वोकेशन से ख़िताब भी कर सकूं और आप सब लोगों को, नौजवानों को जिन्होंने तालीम हासिल की और डिग्रीज़ मिली, उनको डिग्रीज़ अवार्ड कर सकूं, गोल्ड मेडल्स भी दे सकूं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा अहम मौका है जिसके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से और आप लोगों की जो आज ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से गुफ्तगू हो जाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं आपके वालिदैन को, इसलिए कि उन्होंने तरबियत की, उन्होंने आपका एहतमाम किया इस बात का कि आप एक अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर सकें। दुनिया शायद इसको अहमियत नहीं देती है अब कि इंसान पढ़ लिख कर भी इंसान रहे, लिहाजा मेरे कल्चर में, हमारे कल्चर में, मेरे मुल्क में, हमारे मज़हब के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि इल्म के साथ साथ उसकी तरबियत भी हो। अगर मुल्क के अंदर हमदर्दी नहीं होगी तो वो इल्म जो सिर्फ जेब के लिए हासिल किया जाएगा उसको आलिम पहुंचा तो देगा तलबा तक, मगर उसकी अहमियत माशरे के एतबार से ज़्यादा नहीं है। दूसरी, लिहाजा मैं वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा सुनहरा काम किया। दूसरी मुबारकबाद और शुक्रिया आप ख़ुद भी देंगे, मैं भी देना चाहता हूँ कि आपके उसातिज़ा को, असातिज़ा ने ये काम किया कि इल्म का रास्ता आपको दिखाया, इल्म दिया भी, पहुँचाया भी और उसका रास्ता भी दिखाया। और जितना उन्होंने आपको दिया है, ये ज़िंदगी में जो आप इल्म हासिल करेंगे उससे बहुत कम होगा, मगर वो मंतिक आपको सिखा दी जिसकी बुनियाद पर आप इल्म हासिल करेंगे, तो वो रास्ता इन्होंने खोल दिया। इल्म दुनिया में बहुत है, कभी उसको कम मत समझिएगा और अपने आप को बहुत बड़ा आलिम मत समझिए। अभी शायद कभी भी ना हो कि इल्म कायनात के अंदर इंसान के बस के बाहर है। एक दिमाग तो कब का इस बात पर उबूर नहीं रखता। सुकरात और अफलातून के ज़माने से, अरस्तू के ज़माने से इस बात का इम्कान था उस ज़माने में कि कुछ इल्म एक ही इंसान के दिमाग तक, वो फ़लसफ़ी भी बन जाए, वो मैथमेटिशियन भी बन जाए, मगर उसके बाद अब ये कैफियत का इम्कान बिल्कुल नहीं है। इल्म इतना है जो मेरे दुनिया के इंसानों के बस के अंदर अब नहीं है, तो लिहाजा रास्ते ही दिखाया है आपको, और आप में से होनहार वो होंगे जो उस रास्ते पर चलते रहेंगे और मज़ीद इल्म हासिल करते रहेंगे। तो उसातिज़ा का शुक्रिया जिन्होंने ये काम किया। और फिर आखिर में इस यूनिवर्सिटी का कमाल है, मैं समझता हूँ कि अच्छी शोहरत की हामिल है, और जिनके नाम पर है वो उनकी तस्वीर भी बाहर लगी हुई है। ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वफ़ादार शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, और एक इंस्टीट्यूशन थे और जिनका पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा रोल है, जब वो सदर बने और सदर बनने से पहले भी। तो इस इदारे का भी शुक्रिया, और इदारे के हवाले से मैं कुछ और बात भी करूँगा कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। इन चीज़ों के बाद मैं उन तालिब इल्मों से मुखातिब हो जाऊँ तो अच्छा है पाकिस्तान की गुफ्तगू करने से पहले। इल्म के साथ माशरे का दर्द और इंकिसारी भी ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इल्म हासिल करके उनमें गुरूर पैदा हो जाता है और उनको फिर अंदाज़ा भी नहीं रहता कि इल्म कितना हक़ीर था जिसकी बुनियाद पर उनको गुरूर पैदा हुआ। अगर माशरे में आपने असर रखना है तो इंकिसारी बेइंतहा ज़रूरी है।
اور ایک حضرت موسیٰ کی دعا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس سے بات کرو، تو حضرت موسیٰ بہت گھبرائے، کیونکہ حق کی خاطر انہوں نے ایک آدمی کو بھی مصر کے اندر مارا تھا، تو وہ گھبرائے بھی، ڈرے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بڑھائی اور یہ کہا کہ میں تم کو 7 عجوبے بھی دوں گا تمہاری طاقت بڑھانے کے لیے۔ اس میں ایک عصائے موسیٰ تھا، ایک یہ تھا کہ تم اپنا ہاتھ جب بغل میں ڈالو گے تو وہ روشن ہو جائے گا، اور بھی چیزیں تھیں۔ پھر بھی وہ گھبراتے رہے، اور ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ بائبل میں کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ البتہ قرآن ظاہر ہے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، بائبل تو بدل بھی گئی، اس کے اندر حضرت موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ انسان کی زندگی بھر کی دعا ہے، اور خاص طور پر اساتذہ کے لیے، خاص طور پر جن لوگوں نے آج ڈگریاں حاصل کی ہیں ان کے لیے، کیونکہ آپ کا تعلق دنیا سے تو آپ کی زبان کی بنیاد پر ہے نا۔ کسی نے آج ہی میں پڑھا تھا، امام جعفر صادق سے پوچھا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب ہے، انہوں نے جواب دیا کہ کوشش یہ کرنا کہ تمہیں زبان کے ذریعے تبلیغ نہ کرنی پڑے۔ کتنی بڑی بات! یعنی اپنے کردار سے آدمی تبلیغ کرتا ہے، اپنے کردار سے جو دنیا میں چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کے اندر وہ طاقت دے کہ جو میں کہوں لوگوں پر اس بات کا اثر ہو۔ تو یہ آپ زندگی میں اگر یہ کسی نے سیکھ لیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نبیوں کے علاوہ کسی ایک شخص کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورا اس بات کو سیکھ لے، یہ بھی بہت بڑا آرٹ ہے جس کو آج کل کی دنیا میں کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ لیک آف کمیونیکیشن لیڈس ٹو مس انڈرسٹینڈنگس، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ بھائیوں میں ہو، بہنوں میں ہو، چاہے وہ قبیلوں میں ہو، اور چاہے وہ قوموں میں ہو۔ اور آپ نے اس حوالے سے دنیا کو بدلتے دیکھا کہ جہاں جھوٹی خبروں کی بنیاد پر لاکھوں انسان مارے جاتے ہیں، وہ دنیا بھی آپ نے اپنی نظروں سے دیکھی ہے، پرانی بات تو کریں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات پر شبہ ہو تو اپنے نبی سے کنفرم تو کر لو اس بات کو۔ اور آج کل کی دنیا میں کوئی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں، ایک میسج آپ کے پاس آیا، آپ نے فٹافٹ دوسری طرف بھیج دیا۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کتنا بڑا فیک نیوز ہے جس کی بنیاد پر لاکھوں انسان اور کروڑوں لوگ تباہ ہوئے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ زبان کے اوپر قابو رکھو، محبت کے ساتھ اپنے معاشرے میں رہو، اور اس قوم کا درد پالو۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں کتنوں کا کنٹریبیوشن ہے، پیسے دے کر نہیں حاصل کی، پیسہ تعلیم نہیں پہنچاتا، کتنے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، آپ کے ملک کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس معاشرے کا درد اگر آپ نے نہیں پالا اور صرف کمائی کی، یقیناً کمائی سے کوئی نہیں روکتا، اب کمائی کریں، دنیا پڑی ہوئی ہے روزی کمانے کے لیے، کمائی کریں، مگر معاشرے کا درد، اپنے خاندان کا درد، اپنے بزرگوں کا درد کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ ایک بنیادی درخواست ہے جو میں سمجھتا ہوں آج جب آپ نکلے ہیں، آپ کو کچھ اوزار مل گئے ہیں دنیا بنانے کے لیے، ان اوزاروں کو استعمال کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ اوزار آپ کے نہیں ہیں، یہ اوزار بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکساری، یہ جو تربیت ہوئی ہے، اچھا اخلاق
اور معاشرے کا درد، یہ وہ عناصر ہیں جو آپ کو تکمیل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تکمیل، مکمل انسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ نصیحتیں آپ کے لیے اس وجہ سے ضروری ہیں کہ شاید یہ موقع ایسا ہو کہ کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں، حالانکہ اسی سے ملتی جلتی نصیحتیں آپ کے بزرگ، آپ کے اس اساتذہ سب لوگ کرتے رہیں، مگر اس کو اہمیت دینا۔ اب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ پاکستان آپ سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان خود کہاں جا رہا ہے، اور ایک اچھے موڑ پر میں اور آپ آج پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ اچھا موڑ کیا ہے؟ وہ اچھا موڑ کا تعلق آپ کے علم سے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نالج اکانومی کا زمانہ آ رہا ہے، نالج کی معیشت، نالج کی دنیا کا زمانہ آ رہا ہے، اور یہ جو وقت تھا پرانا کہ جس کے اندر کتابیں لکھی جاتی تھیں اور اساتذہ کے پاس ساری کتابیں ہوتی تھیں، اور لہٰذا طالب علم ہجرت کر کے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور سالوں گزار دیتے تھے کہ علم حاصل ہو جائے، اور لکھی ہوئی کتابوں کا ذخیرہ بڑا محدود ہوتا تھا۔ پھر پرنٹ آیا، اور پھر آج دنیا کے اندر علم ہی علم ہے۔ جدھر آپ دیکھیں اتنا علم موجود ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اگر لاکھوں مرتبہ بھی میں اور آپ جی لیں تو وہ علم میرے اور آپ کے قابو میں اس دنیا کا علم نہیں آئے گا۔ کائنات کا علم تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو یہ دنیا بدل رہی ہے۔ اس بدلتی دنیا کے اندر پاکستان کا کوئی مقام ہونا چاہیے، اور پاکستان کا مقام یہ جو جس انداز سے ہم آہستہ آہستہ خرامہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے تیز آنی چاہیے۔ پرانے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن، سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن آپ نے سنا ہی ہوگا، تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن 50 سال لگے، 100 سال لگے ان کو پورا ہوتے ہوئے۔ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور اس میں غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی جو میں نے دیکھا آپ کے سبجیکٹس کے اندر بہت ساری وہ چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے؟ میں نے ایک مضمون لکھا تھا یہاں آتے ہی، اس میں تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ دا پلیس آف پاکستان ان کمپیوٹنگ، اور پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے۔ اس ڈائریکشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زمانہ اب ریسورسز کا نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک جن کے پاس نیچرل ریسورسز تھے وہ اتنی ترقی نہیں کر سکے ان ممالک کے مقابلے پر جنہوں نے اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کیا۔ بہت ساری مثالیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس پوزیشن پر ہوں کہ نام لوں کسی کا، کسی ملک کا کسی انداز سے اور کسی ملک کا کسی انداز سے، تو مناسب نہیں ہوگا، مگر آپ واقف ہیں کہ نیچرل ریسورسز ایک ذریعہ تو بن سکتے ہیں مگر قوموں کی تقدیر نہیں بن سکتے۔ قوموں کی تقدیر جو ہے وہ انٹلیکٹ بنتا ہے۔ اگر نیچرل ریسورسز تباہ بھی ہو جائیں تو جرمنی اور جاپان اپنے آپ کو تعمیر کر لیں گے، چند سالوں کے اندر تعمیر کر لیں گے۔ تو اہمیت انٹلیکٹ کی ہے۔ اچھا، اور اس دنیا نے بڑی تیزی سے دکھا دیا، اب تو وہ تو جاپان اور جرمنی کی تو میں پرانی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں انٹلیکٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس میں پاکستان کا مقام چاہتا ہوں، اور وہ آپ جیسے لوگوں کے ذریعے اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں کے ذریعے ہے۔ تو لہٰذا میرا سوال ادھر بھی ہوگا، کیونکہ اگر قوم ترقی کرتی ہے تو صرف سیاستدانوں کا ویژن نہیں ہوتا، اس کے اندر پورا معاشرہ چپو چلاتا ہے اس کشتی کی، تب اس کی سپیڈ بڑھتی ہے، اور پورے معاشرے کے اندر علماء بھی آئیں گے، میڈیا بھی آئے گا، اساتذہ بھی آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے، نوجوان بھی آئیں گے، سارے معاشرہ چپو چلائے گا، تب یہ کشتی جو ہے اس کی رفتار بڑھے گی، اور اتنی بڑھے گی جتنا پاکستان کا دنیا میں مقام ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان is the 5th most populous country in the world، مگر معیشت کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم تو اپنے پوٹینشل پر نہیں پہنچے، پوٹینشل سے آگے جانے کی تو بات ہی اور ہے، اور کچھ ممالک دنیا میں ہیں جو اپنے پوٹینشل سے کہیں زیادہ ہیں، اپنی آبادی سے کہیں زیادہ ہیں۔ سنگاپور کا نام سن لیں، ایسٹونیا کو دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں والے ممالک،
وہ انٹلیکچوئل اچیومنٹ کی بنیاد پر اور یکجہتی کی بنیاد پر اور یونٹی کی بنیاد پر اور ڈسپلن کی بنیاد پر وہ بہت آگے ہیں۔ خیر، اس گفتگو کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ تو اب جب حکومتیں آئیں، اب یہ خاص طور پر یہ حکومت جو موجود ہے، اس نے 2-3 کاموں کی طرف قوم کی توجہ دلائی۔ ایک کفایت شعاری، بہت بنیادی چیز ہے، یعنی ملک کے لیول پر ہم ہر ایک سے پیسے مانگتے رہیں اور انڈیویجول لیول پر ہم کفایت شعاری نہ کریں، اور واپس ہم اپنی روٹس پر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کے انبار لگ گئے، ایک زمانہ آیا اور وہاں نہ بینک ہوتا تھا، نہ والٹس ہوتے تھے، نہ سٹوریج ہوتی تھی۔ صبح رقم آتی تھی 5-5 لاکھ درہم اور شام تک وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیے جاتے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے دنیا میں رہتے تھے جس انداز سے پہلے تھے۔ تو لہٰذا کفایت شعاری اس حکومت نے بھی اس کی بات کی۔ لوگوں نے انڈیویجولی کہا کہ جی یہاں پریسیڈنشل ہاؤس میں بھی، پریسیڈنٹ ہاؤس میں بھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی، ہر جگہ پر کی گئی۔ اس سے قوم کی تقدیر تو نہیں بدلتی، مگر اخلاق بدلتا ہے، ذہنیت بدلتی ہے۔ جو کام میں خود کروں گا، جس طرح سے ابھی بھی یہاں بھی اپنے گھر میں بھی جیسے کرتا تھا، ہر جگہ بجلی جل رہی ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا تو میں بٹن بند کرتا رہتا ہوں، تو یہ کفایت شعاری الٹیمیٹلی ایک قومی ہیبٹ بن جاتا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ اب دنیا کے اندر اب تو فیشن آ گیا نا، فیشن یہ آ گیا کہ گلوبل اکانومی ہے، ڈونٹ ویسٹ۔ اس فیشن سے بہت پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہدایت کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو رفو کرتے تھے، ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے بھی کہتے تھے کہ کفایت شعاری کرو، دریا کے پاس بھی ہو تو ویسٹ نہیں کرو۔ تو جو اس دور کی چیزیں ہیں، گلوبل وارمنگ اور یہ کیفیت کہ دنیا آپ کا وزن نہیں برداشت کر سکتی، اس کا اگر احساس ہو تو کفایت شعاری بنیادی چیز ہے۔ پھر بے ایمانی کے خلاف قومیں بدنام ہو جاتی ہیں، پھر کرتی رہیں قومیں بدنام ہو جاتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، قومیں بدنام ہو جاتی ہیں، اور جہاں بے ایمانی نہیں ہوتی وہ قومیں شہرت اختیار کرتی ہیں، وہ قومیں نام پیدا کرتی ہیں، اور ان قوموں کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو اس امانت داری کو دیکھتے ہوئے وہاں پر تجارت کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں انصاف کے ساتھ ملے گا، اور جہاں کرپشن ہوتا ہے تو معاملہ خراب۔ تو دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ کرپشن کو ٹھیک کرنا ضروری تھا اور ہے، اور جاری رہے گا، تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کر دیا تو انسان کو وسوسے میں وہ ڈالتا رہے گا۔ تیسری چیز صحیح فیصلے کرنا، اور صحیح فیصلے بے انتہا ضروری ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ آپ کی ترقی کے اندر ترقی صرف پیسوں کی نہیں، انسان کے اپنے دماغ کی اور اپنے معاشرے کی اور اپنے گھر کی بھی ترقی ہوتی ہے، خوشیاں، سب چیزوں کو میں ترقی میں ڈالتا ہوں۔ آج کل کی دنیا کے حوالے سے تھوڑا سا ہٹ کر سوچئے کہ ترقی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو، تو ترقی کے لیے صحیح فیصلے۔ اچھا، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک کا تعلق غلام اسحاق خان یونیورسٹی سے ہے اور میں بتاؤں گا کیوں، اور ایک کا تعلق آج کے زمانے سے ہے۔ تو پہلے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ اچھے فیصلے کس کو کہتے ہیں۔ جب انڈیا نے، ہندوستان نے ایک سو کالڈ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا 1974 میں، تو بھٹو صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ملتان میں اور لوگوں سے ایک کہا کہ بھئی ہمیں بھی قابو کرنا پڑے گا، ایک ڈیٹیرنٹ، ایک نیوکلیئر ڈیٹیرنٹ۔ 1974 یا 75 کی بات ہوگی، اور وہاں پر انہوں نے طے یہ کیا کہ یورینیم انریچمنٹ کی طرف جائیں گے رادر دین پلوٹونیم ری پروسیسنگ۔ تو 74 یا 75 کی بات ہوگی۔ 83 کے اندر آئی واز اویئر، مجھے ایک صاحب نے جو بڑے ذمہ دار تھے انہوں نے یہ بات کہی جو بعد میں کتابوں میں آئی کہ ڈیٹیرنٹ تیار ہو گیا۔ کتنے سال لگے؟ 74-75 سے لے کر 83 تک 7-8 سال لگے۔ اور اس کے اندر کہاں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آتا ہے کہ 5 لوگ
اس کام کے اندر پورے واقف تھے۔ جب بھٹو صاحب نے شروع کیا تو بھٹو صاحب، ان کے بعد ضیاء الحق صاحب، عبد القدیر خان صاحب، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا، اور غلام اسحاق خان صاحب۔ غلام اسحاق خان صاحب شاید گورنر اسٹیٹ بینک تھے اس زمانے میں، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، مگر غلام اسحاق خان صاحب اور 5 لوگ تھے یہ جو ذمہ دار تھے ساری سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اور پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کر لیا ہے، یعنی the 6th most populous country in the world، فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں، مگر کیونکہ انٹلیکچوئل کام تھا تو کر کے دکھا دیا۔ یہ چیز مجھے کانفیڈنس دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انٹلیکٹ موجود ہے کہ بہت بڑے کام کر سکے۔ انٹلیکٹ کی دنیا ہے یہ ریسورسز کی دنیا نہیں ہے، یہی ریسورسز ہیں مستقبل کے۔ دوسرا میں آپ کو مثال دوں گا، بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں، مگر دوسری مثال تازہ دوں گا کہ جب یہ کووڈ آیا جس کے اندر آپ کے تعلیم کا انداز بھی بدلا، سب کچھ، اس کووڈ کے اندر یہ ہوا کہ حکومت نے، خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کا میں نام لوں گا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ طے کیا کہ بساط انہوں نے بچھائی انسانی ہمدردی کی، کمپیشن کی۔ اور بساط کیا تھی؟ بساط یہ تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ غریب بھوکا مر جائے گا۔ چائنا کے اندر تو امکان ہے نا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں، ان کی جیبیں بڑی گہری ہیں، ہماری جیبوں میں سوراخ رہے ہیں، جیبیں تو ہماری بھی گہری ہونی چاہیے تھیں، تو جیبیں ہماری خالی، تو لہٰذا ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا نہیں سکتے تھے۔ بڑا لوگوں نے کہا، ارے ٹیلی ویژن بھرا ہوا تھا کہ جی لوگ مر جائیں گے، لوگ سڑکوں پر مریں گے اگر آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا، مگر ہی انسسٹڈ اور اللہ نے برکت ڈالی۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، کیا صحیح فیصلہ؟ پھر اس بساط کے اوپر یہ ہوا کہ احساس پروگرام کہ خیال کیا جائے، آپ سب لوگوں نے مدد کی ہوگی، لوگوں کی، سب لوگوں نے، پوری قوم مل گئی اس کام کے اندر۔ اچھا، ڈیٹا کی بنیاد پر، سمارٹ ڈیسیجن میکنگ کی بنیاد پر آپ نے کووڈ کو پیچھے رکھا، اور آپ کا پڑوسی ملک، دیکھو یہی میں کہہ رہا ہوں، سمارٹ، اچھا ڈیسیجن میکنگ آپ کی زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا ڈیسیجن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ خود سوچو، عقل استعمال کرو، اور پھر اللہ پر چھوڑو، اللہ سے گائیڈنس لو کہ صحیح ڈیسیجن میکنگ۔ ایک سی بیماری، ایک سی نسلیں، ایک ملک ہمارا پڑوسی جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور ایک ہم، اینڈ وی پرفارم مچ بیٹر، کیونکہ انٹلیکٹ کی بیٹل تھی، اس میں ریسورسز تو تھے ہی نہیں ہمارے پاس، یہ ریسورسز کی بیٹل نہیں تھی، انٹلیکٹ کی بیٹل تھی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹلیکٹ کی بیٹل میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اس کی میکرو اکانومی بہتر ہوئی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہوا ہے، مائکرو اکانومی بہتر ہو رہی ہے، روزی بڑھ رہی ہے، ہر اعتبار سے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ یہ قوم اپنا رخ بدل چکی ہے۔ یہ میں اس بات کی آپ کو اہمیت بتانا چاہتا تھا، اور اس کے اندر ایٹ دا انٹرنیشنل لیول قیادت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم کو جو انیفیشنٹ تھی، ظالم تھی، ظلم کرتی تھی، ایکسپلائٹ کرتی تھی، اس کو کیا دیا؟ اللہ کا پیغام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قیادت دی جس میں انکساری بھی تھی، جس میں محبت بھی تھی، جس کے اندر ان کا رویہ بھی تھا۔ ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے۔ زبان کے بہت ہی خوبصورت انداز، ہماری زبان تو ہر بات میں کھل جاتی ہے، اس کو ڈانٹ دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ یہ اخلاق جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے قومیں بنانے کے لیے، اور انہوں نے قوم بنا دی۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو اہمیت دیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ مل کر، ہم سب لوگ مل کر پاکستان کو اگلے 5-10 سال کے اندر ایٹامک ڈیٹرنٹ کے اندر ہمیں 8 سال لگے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکٹ کی بیٹل اس سے کم عرصے میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے کم عرصے میں۔ یہ بہت بڑا پریڈکشن میں کر رہا ہوں،
مگر اس امید پر کہ آپ کے چہرے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پریڈکشن کرنے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے اگر یہ ڈائریکشن ہم اپنا لیں. تو لہٰذا میں آپ سے اب غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. یہ تو طلباء سے کی کچھ آپ کو امید دلائی، میں تو گھنٹوں پاکستان کے اوپر بات کر سکتا ہوں. میرا دل جو ہے اور میرا دماغ جو ہے، اور آپ کا دل اور دماغ بھی پاکستان کے ساتھ اتنی گہری وابستگی رکھتا ہے. تو اب غلام اسحاق خان صاحب کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے یہ بات کرنی ہے 3 باتیں. ایک تو یہ کہ آپ بہترین طلباء اور بہترین گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں. آپ کا فٹ پرنٹ بڑا ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے. انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہے، تعلیمی ذرائع آپ کے پاس ہیں، اس کو زیادہ اچھا. اس وقت تو اوزار بھی آپ کے پاس ہیں. پہلے آپ کسی کو فون کر کے بات بتاتے تھے، اب گروپس کے اندر، آپ واٹس ایپ کے اندر آپ ہزاروں لوگوں کو بات بتا دیتے ہیں. تو ٹولز آ گئے نا اب آپ کے پاس. جب ٹولز میرے پاس آ گئے تو وہ ٹولز آپ بھی استعمال کریں. اپنا فٹ پرنٹ تعلیم کے اندر بڑھائیں. یہ برک اینڈ مارٹر کی یونیورسٹیاں بھی چند سالوں کی مہمان ہیں. انفارمیشن جو ہے وہ اب دنیا میں موجود ہے، کلاؤڈز پر موجود ہے، کمیونیکیشن کلاؤڈز پر موجود ہے، سارے لیکچرز اب کلاؤڈز پر موجود ہوں گے. یہ جو فزیکل انوائرمنٹ ہے تعلیم کا، یہ تو بہت بدل رہا ہے. آپ پہچانیں، آپ لیڈر ہیں اس قوم کے، آپ لوگوں کو پہچاننا پڑے گا. دنیا جو کرے آپ نے اس سے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ انوائرمنٹ اس بات کی آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ ایک انوکھے فیصلے کر آن لائن لرننگ کو اپنے اندر اتنا اکوموڈیٹ کریں کہ آپ نمبرز بڑھائیں. پاکستان کو ضرورت ہے نمبرز کی. ہماری یوتھ بل جو ہے وہ یوتھ برڈن بن جائے گا اگر ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی. اور یہی یوتھ بل جو ہے، یہ جب میں جاپان گیا، پرائم منسٹر سے ملا، تب ان کے منہ میں پانی آتا ہے اس بات کو سن کر کہ ہمارا یوتھ بل کتنا بڑا ہے. مگر فی الحال ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف بیسک لیبر پر لگاتے ہیں ان کو. The youth bulge should be contributing intellectually. اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آپ بڑھائیے. آپ کے پاس اگر 10,000 امیدوار آتے ہیں داخلے کے لیے اور آپ ان چند 100 کو یا چند 1000 کو دیتے ہیں، بڑھائیے، جس طرح سے بھی بڑھائیں. تو میری آپ سے ایک تو گزارش یہ تھی کہ اس کام کو کریں. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاؤں گا کہ دوسرے انسٹیٹیوشنز کی بھی سسٹر انسٹیٹیوشنز بنائیے. جو اچھا مشہور دائی بن جاتا ہے تو اس کے علم کا وہ بھی خواہش مند ہوتا ہے کہ دور دور تک پہنچ جائے، کہاں تک پہنچ جائے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا علم بڑی دور دور تک جانا چاہیے، کہاں تک پہنچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان انسٹیٹیوشنز کی بھی آپ مدد کریں. والنٹیرلی پک اپ کریں انسٹیٹیوشنز کو، مختلف صوبوں میں پک اپ کریں جن کا آپ ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر اس کو کامیابی کے راستوں کی طرف لا سکتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں اس میں کسر ہوگی، دل میں کوئی کسر نہیں ہے کہ کم سے کم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر لوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ جن کو ڈگریز ملی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیاب کرے اور آپ کے خاندانوں کا آپ شکر گزار رہیں، اپنے ملک کے شکر گزار رہیں. اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کی مزید ترقی کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.